नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है माह शाबान का एक हुसीन वाक़या। 15 शाबान का दिन था। मदीना मुनव्वरा की एक मस्जिद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। दौरान नमाज एक अजीब वाक़या पेश आया। अभी 2 रकात ही अदा की थी, अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुक़द्दस जो है, अपना चेहरा मुक़द्दस आसमान बाला की तरफ किया और फिर दाएं तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए कि मस्जिद की बिल्कुल मुखालिफ सिमत पर पहुँच गए। ये वाक़या क्या था और क्यों और कैसे पेश आया, आइए इसके मुतालिक जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन ग्रामी, सामने दी गई तस्वीर खाना काबा शरीफ की, इसकी तरफ तवज्जो फरमाइए। मक्का मुअज़्ज़मा खाना काबा शरीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया फ़ानी में भेजा तो उन्होंने इस मुकाम पर एक पत्थर ही रखा था। वक़्त के साथ साथ इसकी तामीर होती रही। आज खाना काबा शरीफ की मक्का मुअज़्ज़मा की ये तस्वीर अक़दस है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तस्वीर जो बनाई हुई है, इसके ऐन ऊपर 5वें आसमान से 7वें आसमान पर अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर यानी अपना घर बनाया हुआ है। उस बैतुल मामूर का ही ये नक्शा है, बिल्कुल इसी की सेहत में बना हुआ है। ये मक्का मुअज़्ज़मा में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किया कि आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ जब तशरीफ़ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ मेरे प्यारे लाडले महबूब, अब आपने और तमाम मुसलमानों ने नमाज जो है वो इस किबला की तरफ मक्का मुअज़्ज़मा यानी खाना काबा शरीफ की तरफ मुँह मुक़द्दस करके नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि नमाज अब आपने इसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, ये बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा है, इस साइड पे आपने मदीना मुनव्वरा में जो भी नमाज पढ़नी है, इस साइड पे आपने मुँह मुक़द्दस करके नमाज पढ़नी है। अल्लाह जब चाहता है कानून बदल देता है, ये उसी की मर्ज़ी के सौदे हैं। इसमें भी एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हिकमत रखी थी। अल्लाह ताला एक मंजर दिखाना चाहता था। ये मदीना मुनव्वरा में मस्जिद किबला तैन है, इसका ये मैंने सेहन बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ नमाज कैसे पढ़ाई गई। ये यूँ समझ लीजिए जैसे पढ़ने वाले लोग यानी मुक्तदी खड़े हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे हैं और ये बैतुल मक़दस है यानी मस्जिद अक़सा है। इधर मुँह मुक़द्दस फरमा कर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और सारे नमाजी आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ाने के दौरान ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताना वसूल हुआ। वो ताना देने वाले यहूदी थे। यहूदियों का ये किबला था मस्जिद अक़सा। यहूदियों ने ताना दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों का दीन तो हमसे अलहदा है, तो फिर ये अपने खाना काबा शरीफ यानी इस खाना काबा शरीफ की तरफ मुँह मुक़द्दस करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते, हमारे उस तरफ मुँह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। ये तो हमारे आबाओ अजदाद का बनाया हुआ है। हमारे किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का मकसद तो सीधी जंग है। जब उन्होंने ये ताना दिया तो दौरान नमाज ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह मुक़द्दस जो है वो बिल्कुल ऊपर किया। इधर जिस्मानी लिहाज से खड़े हैं और रूहानी लिहाज से आप बैतुल मामूर में अपना रुख अनवर फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रुख अनवर बार बार हम ये बैतुल मामूर की तरफ आता हुआ देखते हैं। आप इधर बैतुल मामूर में हैं हमारे पास, हम आपकी ख्वाहिश को देर नहीं लगाना चाहते। आप नमाज में 2 रकात जो पढ़ी हैं, अगली 2 रकात के लिए आप अपना रुख नमाज में ही बदल लीजिए। आप नमाज में ही आपने 2 रकात नमाज के बाद ही दाएं तरफ चलना शुरू कर लिया, यानी इस साइड पे थे तो आप इस मस्जिद से चलते 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 चलते
آپ اس خانہ کعبہ شریف کی طرف چلیے، آپ نے یہاں آ کر رخ مقدس کر لیا ہے تو مدینہ منورہ ہی، لیکن آپ نے اپنا منہ مقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کی خواہش جو ہے میں اس کا دیر نہیں لگانا چاہتا، میرے لاڈلے محبوب نماز میں ہی اپنا رخ انور میری طرف، میرے خانہ کعبہ شریف کی طرف فرما دیجیے۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لائن جو تھی جب آپ کا رخ انور مسجد اقصیٰ کی طرف تھا تو یہ لائن پہلی والی تھی، جب آپ نے یہاں سے چلنا شروع کیا تو یہ جو لائن آخر والی تھی یہ پہلی بن گئی، اور جو پہلی تھی وہ آخر والی بن گئی۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا کہ جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے انہوں نے نماز کے دوران ہی کملی والے آقا دو جہاں کی طرف منہ مقدس کر لیا۔ وہ پیارے صحابہ کرام لاڈلے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، برگزیدہ انسان تھے، اور وہ لوگ جو منافق تھے انہوں نے اپنا منہ جو تھا وہ ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رکھا۔ اس وقت اس بات کی چھانٹی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی 143 اور 44 آیت میں ظاہر کر دیا ہے کہ یہاں میں نے مسلمانوں کا اندازہ لگا دیا یا رسول اللہ، اور میں نے منافقوں کی چھانٹی کر دی ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ منافقین ہیں اور یہ تیرے پیروکار ہیں۔ تو اس لیے سمجھانے کے لیے، اس منظر کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر 15 شعبان کو ظہر کے ٹائم پیش آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیات مقدس جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک اپنی زبان اطہر میں یعنی آیات مقدس کے ذریعے ہمیں اس منظر کا کیسے بتا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، بیت المعمور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ شریف کے بالکل اوپر بنایا ہوا ہے 5ویں سے 7ویں آسمان پر، اور یہ یاقوت اور موتی زمرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے 13 ستون ہیں۔ مدینہ پاک کی ایک مسجد قبلتین ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ قبلتین مسجد، اس کے 2 قبلہ ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ مقدس کیا، اور دوسری دفعہ آپ نے خانہ کعبہ شریف کی اسی مسجد میں اسی جگہ پہ آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ مقدس فرما لیا۔ تو دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف فرما لیا تھا۔ یہ مسجد مدینہ کے ایک محلہ بنو سلمہ میں واقع ہے، اور سواد بن غنم بن کعب نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو 17 ماہ مسلمانوں نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز مقدس پڑھی۔ یہودیوں نے اس چیز کو جنگ سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو میری مرضی کے سودے قانون بدلتا رہتا ہوں اور میں بناتا رہتا ہوں۔ میرا جیسے 2 ہجری کو خانہ کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا ہے، اور 2 ہجری کو نماز، روزہ، اذان، نماز جنازہ اور قربانی کا حکم ہوا، اور 3 ہجری کو پھر زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے، لیکن اب نہیں بدلیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور قیامت تک اسی قبلہ کی طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز سارے مسلمان پڑھتے رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ 144 جو ہے اس میں تعالیٰ اپنی عربی میں کیسے ہمیں واضح فرما رہا ہے۔ شیخ سید امام فخر الدین جو 1319 ہجری تا 1403 ہجری مسلم ملک سوڈان شہر خرطوم میں شیخ تھے، وہ فرما رہے ہیں اپنی تجوید اور اپنی گرامر کے لحاظ سے، وہ ترجمہ فرما رہے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کے رخ انور کو بار بار آسمان میں پھرتا دیکھا۔ یعنی آسمان میں پھر وہ بیت المعمور ہی تھا، یعنی آپ روحانی لحاظ سے بیت المعمور میں تھے، اور جسمانی لحاظ سے جو میں نے بتایا ہے کہ آپ مدینہ پاک کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد قبلتین میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو رب نے نماز میں ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ آیت مقدس
فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے، ولی وجہ کا شاطر المسجد الحرام، پس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، یعنی نماز میں ہی اپنا رخ، جو میں نے سمجھایا ہے نماز میں ہی رخ پھیر لیجیے۔ یہ 144 آیت مقدس نے ظاہر کر دیا کہ یہ 15 شعبان کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہی اپنا رخ مقدس جو تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت مقدس میں فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِنَعْلَمَ، اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں، یعنی منافقین کی چھانٹی ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کو 17 ماہ اس طرف میں نے منہ کروا کے رکھا تاکہ منافقین کی چھانٹی ہو جائے۔ اور فرمایا من یتبع الرسول، کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، یعنی منافقوں کی چھانٹی ہو گئی۔ اور فرمایا پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ صحابہ اکرام اور آپ کی پیروی کرنے والے کون سے لوگ ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وہی منافقوں کی بات۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةً، اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور مغفرت سے نوازا ہے، انہوں نے کوئی بھاری کام نہیں یہ سمجھا، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو فوراً ہی آپ کے اشارے کو سمجھ کر اپنا جو رخ تھا وہ کملی والے آقا دو جہاں کی طرف کا پھیر لیا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ جنہوں نے منہ اپنا رخ کملی والے آقا دو جہاں کے پیچھے پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے بڑی شفقت کرنے والا ہوں۔ یہ 143 آیت البقرہ نے واضح کر دیا کہ یہ چھانٹی جو تھی منافقوں کی ہو گئی اور مومن مسلمان جو تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیج دی۔ اب یہ ایک عجیب نماز ہے کہ منفرد نماز ہے جس کی ابتدا جو تھی وہ بیت المقدس کی طرف ہوئی اور اختتام دوران نماز کعبہ شریف کی طرف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے یہ جو رات ہوتی ہے 15 شعبان کی رات تو پہلے آتی ہے اور دن جو ہے 15 کا بعد میں ہوتا ہے، تو اب رات کی عبادت کی طرف بھی چلتے ہیں۔ یہ دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہی قرآن پاک نازل فرما رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں خدا سے ملاقات کرنے کے لیے او ادنا تک گیا اور بیت المعمور تک گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے لیکچر میں 22 دلائل قرآن پاک کے دے کر واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مقدس ہوا اور آپ عالم بالا پہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیت المعمور میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو خدا کا مہینہ تھا، خدا نے مجھے بلوایا تھا، اور اب شعبان کا مہینہ میرا ہے، میں خدا تعالیٰ کو بلا رہا ہوں، یعنی میں اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہوں۔ روحانی لحاظ سے تو میں اوپر ہوں، رجب میں تو میں جسمانی روحانی اور قلبی لحاظ سے میں بیت المعمور میں تھا، لیکن اب میں شعبان میں روحانی لحاظ سے بیت المعمور میں اور جسمانی اور قلبی لحاظ سے میں نماز پڑھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شب برات کے کئی نام ہیں، لیلۃ المبارک، لیلۃ البراء، لیلۃ الرحمت۔ شب برات، شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے چھٹکارا۔ بے شمار گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا چھٹکارا فرما دیتا ہے اور بخشش ہو جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ شعبان کے حروف ہی اس مقدس مہینے کی فضیلت واضح کر رہے ہیں۔ شین سے شرف، عین سے الف بلندی، با سے بار نیکی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور، یعنی شین، عین، با، الف، نون، یہ پانچوں حروف جو ہیں یہ ہمیں شرف، بلندی، نیکی، الفت، نور ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور یہ اسی مہینے میں، اسی رات میں اور اس عبادت کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سورۃ دخان کی پہلی آیت مقدس میں فرما دیا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ روشن کتاب کی قسم یعنی قرآن پاک کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے کہاں نازل فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میرا قرآن پاک لوح محفوظ پر ایک دفعہ ہے
پورا، اور اس کے بعد میں نے اس رات آسمان دنیا کی طرف، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف میں نے پورے کا پورا اتار دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس برکت والی رات قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پورے 20 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل فرماتا رہا اور لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ یعنی اس دنیا میں بھی قرآن پاک ہے اور آسمان دنیا پر بھی ہے اور لوح محفوظ پہ بھی اس کی کاپی ہے، یعنی کہ قرآن پاک اس طرح ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شعبان شاب سے مشتق ہے، اس کا معنی پھیلانا، شاخ در شاخ ہونا۔ شعبان کا روزہ رکھنے والے کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ یہ شاخیں جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنی اس دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح ایک بیج بوتے ہیں، اس سے درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور وہ کتنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے روزے کی بات ہو رہی ہے، میرے روزے کی نیکیوں کی شاخیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ جنت میں پوست ہو جاتی ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ رکھا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ 5 راتوں میں دعا، لملی والے آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ 5 راتوں میں دعا رات نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعۃ المبارک کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ ان راتوں میں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتمی، شرطی اور قطعی ہوتی ہیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان راتوں میں ہر کسی کی دعائیں قبول اور منظور فرماتا ہوں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ حضرت علی کو دیکھا اور حضرت علی شیر خدا جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں رات کے ایک حصہ میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں میں استغفر اللہ کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سارے صحابہ اکرام جو ہیں، جتنے بھی جلیل القدر صحابہ اکرام ہوئے ہیں، اس رات عبادت کرتے، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اکابر اور صدیقین جتنے بھی ہوئے ہیں، سب کے سب اس رات خوب عبادت کرتے رہے ہیں۔ اس رات عبادت کرنے والوں کا نام اللہ فرماتا ہے میں مقربین لوگوں میں لکھ دیتا ہوں، یعنی ملائکہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات تمام مخلوق کی طرف اللہ اپنی تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بیت المعمور سے نیچے والے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں سب مسلمانوں کو تجلی دیتا ہوں، سوائے مشرک، بغض رکھنے والا، والدین کا نافرمان، قطع کلامی کرنے والا، عادی شراب خور، جادوگر، سود خور، کاہن، زانی، ایسے لوگوں پہ میری تجلیات نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ لوگ ان کی بخشش بھی نہیں ہے، اگر یہ لوگ شعبان کی 15ویں رات تہ دل سے توبہ کریں اور عبادت کریں تب ان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے ایک شعبان کی رات کا ذریعہ رکھا ہے۔ سورۃ دخان کی 4 آیت میں فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور روح الامین یعنی فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کی طرف خیر و برکت کے ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ شعبان کو خدا نے المکفر فرمایا، شعبان کو اللہ تعالیٰ نے المکفر فرمایا، یعنی گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں گھبرائیں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے ہمیں نصیب فرما دیا ہے۔ اس رات خدا کی رحمت کا سمندر لوگوں ٹھاٹھے مارتا ہے۔ شعبان رمضان کا تسمیہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس رات جبرائیل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام جنت کو خوب صاف ستھرا کر دو اور سجا دو، اس لیے کہ آج میں آسمان کے تاروں کے برابر، دنیا کے شب و روز کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہوں اور ان کی روحیں جنت میں آئیں گی۔
سبحان اللہ۔ اس رات لوگوں کو روزی بھی مقرر کر دی جاتی ہے، اس رات جتنے بھی لوگ پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور مردوں کی فہرست بھی بن جاتی ہے۔ یہ لوگ مرنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی فہرست اس رات بن جاتی ہے۔ المحصر، اس رات رزق، موت، زندگی، عزت، ذلت یعنی تمام انتظامی امور کی فہرست پورے سال کی اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دے دیتے ہیں، ملائکہ کو اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے اور وہ پورا سال متعلقہ لوگوں کے ساتھ وہ اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کی ایک اور خوشخبری بھی میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے چوتھے حصے میں اپنا سر مقدس آپ نے اوپر آسمان کی طرف عبادت کرتے کرتے اوپر کی طرف اٹھایا۔ پہلے دروازے پر فرشتہ جو ہے وہ آواز دے رہا ہے کوئی رکوع کرنے والا؟ دوسرے دروازے پر سے آواز آ رہی ہے کوئی سجدہ کرنے والا؟ تیسرے دروازے پر دعا مانگنے والا؟ چوتھے دروازے پر ذکر کرنے والا؟ پانچویں دروازے پر خوف کے ساتھ رونے والا؟ تمام مسلمانوں کو آوازیں آ رہی ہیں، سوال کرنے والے ان کو بھی آوازیں آ رہی ہیں، بخشش طلب کرنے والے ان کو بھی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی اللہ کے 8 دروازے کھلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، سارے دروازے جو ہیں وہ 8 کھل گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جو آپ نے اپنا رخ انور اوپر کیا اس میں جو ماجرا دیکھا ہمیں سنائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 دروازوں کے مناظر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک واضح کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کب سے کب تک ہوگا، اس کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ رات کے شروع سے طلوع فجر تک یہ دروازے کھلے رہیں گے، جب بھی کسی کا دل چاہے وہ پوری رات اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت بقیع میں بھی تشریف فرما ہوئے اور آ کر مجھے فرمانے لگے کہ بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں آ کر مجھے فرمانے لگے کہ بنو کلب جس کی بے انتہا بکریاں ہیں اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات دوزخ سے انسانوں کو آزاد کرتا ہے اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قبرستان بھی اس رات ضرور جانا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کی مغفرتی دعا بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس بھی پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی عبادت کا اتنا معمول رہا، آپ خود تو معصوم تھے، آپ تو گناہوں سے پاک تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی ہے۔ آپ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، میرے ذہن میں یہ بات آئی شاید کسی اور ازواج مطہرات کے گھر آپ جا رہے ہیں، میں نے پیچھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کرنے سے مجھے ملے، وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 رکعت نماز جو نیت کی ہوئی ہے، پہلی رکعت میں آپ نے ادھر الحمد شریف پڑھی اور اس کے بعد چھوٹی سی سورت پڑھی اور پھر آپ نے وہ جو سجدہ تھا 2 سجدے تھے وہ آپ نے نصف رات تک سجدے میں اپنا سر مقدس رکھا اور پھر آدھی رات کے بعد آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو پھر الحمد شریف پڑھی اور چھوٹی سی آپ نے سورت پڑھی اور دوسرے سجدوں میں پھر آپ نے اتنی دیر لگا دی کہ فجر ہی ہو گئی، یعنی ساری رات آپ دعا مانگتے رہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا بہت زیادہ فکر ہوا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، میں نے جب آپ سجدہ میں تھے میں نے آپ کے پاؤں مقدس پہ چٹکی کاٹی، وہاں آپ کے ایک ورم بھی تھا، آپ نے تکلیف محسوس کی تو میں سمجھ گئی کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ پھر میں آپ کے سجدہ مقدس والی جگہ پہ، آپ کے سر مقدس کی جگہ پہ میں آ کر اپنا کان لگا کے میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ تو یہ دعا جو تھی یہ امت کی مغفرت کے لیے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے تھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اس لیے سنت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، روزہ بھی رکھیں اور قرآن خوانی بھی کریں۔ سورۃ دخان جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ پورا قرآن پاک اس رات نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، تو ہمیں بھی سورۃ دخان پڑھنی چاہیے، پورا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے پڑھیں۔
سورۃ القدر پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، اور قبرستان جنت بقیع میں آقا گئے ہیں، ہمیں بھی اپنے جانے والوں کے پیچھے دعا جا کر مانگنی چاہیے۔ اس طرح درود و سلام یا صلاۃ و تسبیح اور نوافل اپنی مرضی کے مطابق اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے جاگے ہیں تو لوگوں خود بھی جاگا کرو، اور یہ رات جو صبح کا واقعہ سنایا وہ بھی، اور پھر میں نے یہ آپ کی رات کی عبادت کی جو بات کی ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملا ہے، انہی کی خوشیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ کبھی رجب مل گئی ہمیں مغفرت کے لیے، اور کبھی ہمیں شعبان، اور کبھی رمضان المبارک۔ شعر بولتی ہوں، اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری سونے نال پریت، جاگ لو عرش کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے فرش کے سائے تلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔